आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है मौजूद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम की तरवीज व अशात में उलमाए कराम और मशाइख का अहम किरदार रहा है। और मशाइख क्या हैं, यकीनन हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है वो जानना चाहेगी कि मशाइख क्या हैं। आज हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है बज़्म अक़ीदत में वो मशाइख और मज़ारात की जो हकीकत है इसके हवाले से आज हमने मौजू रखा है। बज़्म अक़ीदत में बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ हाफ़िज़ बिलाल क़ादरी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। और इनके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं हमारी मेहमान सना खां सालिहा हाशमी निज़ामी, और नहायत प्यारी सी आवाज़ में बहुत प्यारे प्यारे कलाम पढ़ती हैं, तो वाकई आप समझ के सुने तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही जनाब, जैसे कि बिलाल साहब आज हमने मौजू रखा मशाइख और मज़ारात की हकीकत, तो मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि एक नया बंदा है जिसको, या हम नौजवान नस्ल की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें, तो उनके सामने अगर हम डिफ़ाइन करें कि ये मशाइख की डेफिनेशन क्या है, उनकी तारीफ़ क्या है, तो आप क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पर बात करने का, जज़ाकल्लाह। और आमीन। दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया कि दौरे हाजिर में हम नौजवान नस्ल को या बचपन में जो बच्चे होते हैं या कोई ऐसा नया शख्स जो दीन इस्लाम से नया नया वाबस्ता हुआ हो, उसको हम कैसे बताएं कि मशाइख और ये जो उलमा है इनका क्या किरदार है, इनकी क्या हैसियत है। तो इसके लिए सबसे पहला जो पारा है सूरह बकरा, उसकी पहली शुरू की जो 2 आयात हैं, अच्छा, उसी को अगर आप पढ़ें तो उसमें एक बहुत प्यारा नुक्ता बयान किया है, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी ईमान लाए वो लोग जो गैब पर। जी ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें कि ईमान गैब पर वही लाएगा जिसे अल्लाह तौफीक देगा। बेशक। तो जब अल्लाह जिसे तौफीक दे दे वो ज़ाहिर सी बात है स्पेशल है। मतलब यहाँ अगर आप मुझे बुलाने के लिए सोचेंगे तो मैं कोई स्पेशल होऊंगा आपकी नज़र में, तो बुलाएंगे। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से अपने बंदों को चुनता है। वरना दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो कमो बेश अरबों खरबों में आबादी है, लेकिन मुसलमान 200 करोड़ या 250 करोड़ की तादाद में है, तो ये चुने हुए हैं। अब हर इंसान की अपनी हैसियत से एक दर्जा बंदी है जी। अब इसमें उलमा और मशाइख की जो डेफिनेशन आप पूछना चाहते हैं तो उसमें ये होगा, मशाइख दर हकीकत निकला है शेख से, जी ठीक है, और उलमा निकला है आलिम से। तो आलिम कहते हैं उसे जिसे इल्म हो, और इल्म वो जो अल्लाह का दीन है उसके मुतालिक, सही ठीक है। इसी तरह से शेख जिसे कहते हैं, इसको आप बहुत आसान अल्फाज में आजकल बच्चों के लेवल पर अगर आप समझाना चाहें तो इंग्लिश में टीचर, उर्दू में उस्ताद, अरबी में मुर्शिद, और फ़ारसी में मुर्शिद, और अरबी में शेख। शेख की जमा हो गई मशाइख, उलमा और मशाइख। अच्छा, एक इसमें जो सबसे प्यारी बात है वो है ये कि जो शेख होगा वो आलिम ज़रूर होगा, सही, लेकिन हर आलिम शेख नहीं होगा जी। ये एक समझने वाला नुक्ता है। मतलब शेख सिर्फ तालीम हासिल नहीं करता जी, शेख तालीम हासिल करने के साथ साथ तरबियत भी हासिल करता है, सही। जब तरबियत पा लेता है तो जिससे वो तरबियत पाता है वो उसे फिर इजाज़त देते हैं, जिसे आम तौर पे खिलाफत या सनद या इजाज़त इस तरह के अल्फाज से क्या कहते हैं पुकारा भी जाता है, और एक इज़्ज़त भी दी जाती है। अच्छा, इसमें खिलाफतों की भी 4 दर्जात हैं। एक खिलाफत एजाज़ है, एक खिलाफत मेजाज है, एक खिलाफत कुबरा है, एक खिलाफत सुगरा है। जैसे हर चीज़ की दर्जा बंदी है, इसी तरह से इसमें भी दर्जा बंदी है। तो इसमें ये क्या, किस तरह से आप इसे डिफ़ाइन करेंगे कि अगर एजाज़ी खिलाफत है तो वो क्या है? एजाज़ी खिलाफत आप ऐसा समझ लें जैसे किसी को आपने एजाज़ी PhD की डिग्री दी हो। जी 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 जी, वही समझ आया बिल्कुल। और खिलाफत मेजाज आप ऐसे कह लें कि एक बच्चा, इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेने कि मैं वाक़या कोट करता हूँ। जब शेख की बात आ रही है तो शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का तज़किरा बनता है। हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में एक माँ का आना हुआ, और वो देखती है कि मेरा बच्चा एक तरफ बैठ के जौ की सूखी रोटी खा रहा है और ख़ुद गौसुल आज़म जो है वो गोश्त का सालन तनावुल फरमा रहे हैं। तो जो वो सालन तनावुल फरमा रहे थे उसको देख के माँ के दिल में एक तजस्सुस उठा, तो कहा, हुज़ूर आप ख़ुद तो बेहतरीन मुर्ग़ और मुसल्लम खा रहे हैं और मेरे बच्चे को आपने जौ की रोटी दी हुई है। तो गौस पाक ने उनकी बात सुनकर, जो गोश्त वो खा रहे थे वो मुर्गे का था, उसमें उन्होंने हाथ रख के कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, जी उठ अल्लाह के हुक्म से, ठीक है।
جب یہ بات کہی وہ جو تھا گوشت یہ کھڑا ہو گیا، بالکل سالم ہو گیا. اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب یہ بھی اس پہ بھی لوگوں کا ایک سوالات ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا کہتے ہیں عقل سے ماورا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. جب اللہ کے نبی کی دعوت کی جا سکتی ہے، ایک غزوہ کے موقع پر اللہ کے نبی کی دعوت ایک صحابی نے کرنا چاہیے. اب وہ بیچارے ظاہر سی بات اس دور میں جس وقت دین آغاز کا جو دور تھا وہ ایک غربت کا دور تھا. صحیح. کیونکہ زیادہ تر اصحاب جو ہے اپنا مال، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنے سب کچھ معلوم ہوتا وہ چھوڑ کر دین حبیب کے لیے حاضر ہو گئے. بالکل. تو جب وہ حاضر ہوئے، اب ظاہر سی بات غزوہ پہ ایک صحابی کے دل میں ایک تمنا جاگی کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے پیغمبر کی ایک دعوت کروں گا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دعوت دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چلو بھائی فلاں نے ہم سب کی دعوت کی. اب پورا لشکر، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ نے اپنی زوجہ سے کہا. تو زوجہ کہتی ہیں اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جنہوں نے یہ دعوت دی ہے میں انہی سے جا کے عرض کرتا ہوں. اچھا. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا تیار ہے؟ تو کہنے لگے جی تیار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، سبحان اللہ، وہ نکال کے جو آٹا گندھا ہوا تھا وہاں لگایا اور تھوڑا سا لعاب دہن اس ہانڈی میں ڈالا جس میں وہ پکا تھا، اور کہا تھا کہ برتن مت اٹھانا اور کپڑا مت ہٹانا، تم پکاتے جانا سب کھاتے جائیں گے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. تو جب وہ پورا لشکر کھا سکتا ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں ولی کی طاقت یہ ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکی اور بلقائے بلقیس کا تخت حاضر ہو گیا، تو جو تاجدار انبیاء ہے اس کے اصحاب اور اس کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء کی کیا تاثیر ہوگی؟ سبحان اللہ. بے شک سمجھنے کی ضرورت ہے اگر سمجھنا چاہیں. تو اسی طرح سے غوث پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے، اپنے فضل سے یہ کمالات بخشے کہ تو، اور یہ حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو سلام کریں تو تم جواب نہ دو، اچھا، کلام کریں تو تم بات نہ کرو، مگر چھیڑنا کبھی تم انہیں اللہ کے نام پر. اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو جو متقدمین ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ اور لوح مبین پہ نظریں رکھتے ہیں، اور نہ صرف نظریں رکھتے ہیں، لوح محفوظ تو محفوظ ہے، لوح مبین پہ نہ صرف وہ نظریں رکھتے ہیں بلکہ جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، جو مٹانا ہوتا ہے وہ مٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ شیخ ہوتے ہیں، لیکن یہ عالم پہلے ہوتے ہیں. حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ انسان کو باطنی علوم سے پہلے ظاہری علوم سیکھنا ضروری ہے. اب ظاہری علوم میں کیا ہے؟ ظاہری علوم میں فرائض ہے، بلکہ دین اسلام تو پورا کا پورا ایک فریضے کا مجموعہ ہے. آپ کو دین اسلام کی تعلیمات سیکھنی ہے، انبیاء کیا ہیں، فرشتے کیا ہیں، جنات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس عزت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے ڈرنا ہے، اس کی عبادت کیسی کرنی ہے، بندہ پروردگار کیسے بننا ہے، عبداللہ کہلواؤں اس کا حق ادا کرنا ہے، امت محمدی کہلواؤں اس کا حق ادا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جب تک آپ ان چیزوں کو کتابی طور پر مطالعے کے اندر نہیں لائیں گے تو تب تک آپ، اب دور حاضر میں جو بگاڑ پیدا ہوا، لوگ ظاہری علم کو چھوڑ کے پہلی سیڑھی کو پار کیے بغیر ہی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں کہ جی ہم پہ باطنی علوم جو ہے وہ افشا ہو گئے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. تربیت ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی باعمل شخص ہے، وہ باعمل شخص تبھی بنا جب اسے علم ہوا، جب علم ہی نہیں تھا تو عمل کس پہ کرتا؟ صحیح بات ہے، وہ باعمل بنا ہی تب جب وہ با علم ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیزیں، اب اس طرف آپ چلی جائیں کہ جی غوث الاعظم نے جب یہ کہا اس والدہ کے سوال کا جواب کیا بنا؟ تو غوث الاعظم نے کہا کہ دیکھو تم نے سوال کیا کہ تمہارا بیٹا جو کہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور میں یہ کھا رہا ہوں، جس دن تمہارا بچہ اس کمال کو پہنچے گا وہ بھی یہی کھائے گا انشاءاللہ. صحیح بات. تو یہ تربیت ہے، اور اس تربیت کے لیے آپ کو تلاش جاری رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ آقا غلام چنتا ہے، غلام اپنے آقاؤں کو نہیں چنتا. تو آپ جائیں، آپ اپنی جو بھی دلچسپی ہے، جو خواہش ہے، جو بھی آپ کے دل میں ایک تمنا ہے، اس کو سامنے رکھیں. جو صاحب شرع ہو، صاحب علم ہو، صاحب عمل ہو، جس کو باقاعدہ یہ معلوم ہو کہ مجھے مرید کب کرنا ہے، کسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، کہ اس کو تربیت کیسی دینی ہے. جب تک آپ خود ہی سے جج نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے. اور دوسری چیز، ایک سچا مرید، ایک یہ سمجھنے والی بات ہے، ایک سچا مرید، اچھا مرید کے معنی بھی شاگرد ہے، طالب، صحیح، اردو میں شاگرد، ٹھیک ہے، فارسی میں مرید، ٹھیک ہے نا، انگلش میں اسٹوڈنٹ. تو یہ
اسی طرح سے سمجھ لیں کہ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے کسی شیخ کا دامن تھاما، اس سے تربیت پا رہا ہوں. اب وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، یہ میرے اوپر منحصر ہے کہ میں کس درجے کی سوچ رکھتا ہوں اور کس درجے کا علم رکھتا ہوں. بالکل بالکل، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت سیر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں حافظ بلال قادری، اور مشائخ اور مزارات کی کیا حقیقت ہے اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. صالحہ ہاشمی نظامی ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، اور آپ جیسے کہ ان کو پہلے بھی پروگرامز میں سن چکے ہیں، اور نہایت خوش الہانی اور بہت عقیدت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں. تو صالحہ اس وقت کیا سنا رہی ہیں ہمیں؟ اس وقت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تنم فرسودہ جاں پارا. واہ واہ، سبحان اللہ، بسم اللہ کیجیے گا. سیاہ شد روز سیانم، سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان، یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان، یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجران، یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جاں میرا، مکن محروم جاں میرا دراں، یا رسول اللہ مکن محروم جاں میرا دراں، یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجران، یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا ز
یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام، شہرۂ آفاق کلام آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اور جو فارسی کلام میں یقیناً تلفظ کا ہمیشہ خیال رکھا جائے تو یقیناً آپ نے کہیں سے تربیت بھی حاصل کی ہوگی. تو صالحہ کیا کہاں سے کہیں سیکھا آپ نے؟ الحمدللہ نظام المدارس صوفیہ سے اور اپنے مرشد کی صحبت میں اور مرشدہ کی تربیت میں رہتے ہوئے بچپن سے ہی سیکھتے چلے آئے ہیں. ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ان تربیتوں کی لاج رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بالکل بالکل، آمین ثم آمین. اور آج مشائخ اور مزارات کی حقیقت کے حوالے سے بزم عقیدت کا ہم نے یہ موضوع رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ جناب بلال قادری نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور سرخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صالحہ ہاشمی نظامی. اور وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد ہم پھر سے آتے ہیں. دیکھتے رہیے بزم عقیدت. خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ موجود، اور ہمارے ساتھ جناب بلال قادری نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اسکالر. اور جیسا کہ مشائخ اور ان کے حوالے سے ہم بات کریں، جیسے آج کے موجودہ دور کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو موجودہ دور میں یا جو دور حاضر ہے اس میں علماء و مشائخ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی جی کہ ظاہری علم باطنی علم سے پہلے ہے. صحیح. تو جب آپ ایک ایسی امت میں داخل ہیں جس میں خود نبی فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اور سلاسل میں 4 سلسلے ہیں، قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی، جس میں سے نقشبندی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، باقی 3 سلاسل حضرت علی کی طرف نکلتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو حضرت علی کی طرف اپنی نسبت کو منسوب کرتے ہیں تو ذرا وہ سوچیں کہ جس کی ہم امت ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جو ہستی یہ بات کہہ رہی ہے جی وہ خود کتنا علم رکھتی ہوگی، اور جس علی کو وہ اس شہر کا دروازہ بتا رہے ہیں وہ شہر کا دروازہ کتنا علم والا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں دور حاضر میں علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب آتی ہے علماء اور مشائخ کے کردار کی بات. تو جتنے بھی ادوار میں علماء اور مشائخ گزرے تو ان کا سب سے جو اہم کردار رہا وہ ایک تو رہا کیریکٹر ڈیولپمنٹ. صحیح. سب ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیجئے. کیونکہ دور حاضر کے اندر انگلش کا رجحان زیادہ ہے تو اسی لیے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا ورڈ میں نے یوز کیا. کیریکٹر ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ لوگ تصوف کو کہتے ہیں کہ جی تصوف کوئی نئی چیز ہے، جبکہ تصوف کے بارے میں کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا التصوف کلہ ادب. تصوف نیرا کا نیرا ادب ہے، اور اس کائنات میں مخلوق کے اندر سب سے زیادہ با ادب ذات حضرت محمد مصطفیٰ، اور اس کے بعد وہ انبیاء اور دیگر حضرات ہیں. پھر اس کے بعد انبیاء کی بات اگر آپ دیکھیں تو ادب میں اصحاب رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی ادب کی تربیت پائی. اب یہ ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے. صحیح. ہمارا دین اگر ہم سے روزے کی تقاضا کرتا ہے ہم روزہ رکھیں گے، نماز کا تقاضا کرتا ہے نماز پڑھیں گے، حج کا تقاضا کرتا ہے حج ادا کریں گے، زکوٰۃ کا تقاضا کرتا ہے زکوٰۃ ادا کریں گے، جہاد کا تقاضا ہے تو جہاد کریں گے. اب دور حاضر میں علماء اور مشائخ کو بھی اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے دین اسلام میں آپ سے ریکوائرمنٹ کیا رکھی گئی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، اور اس کا آپ کو اجر کیا دیا جائے گا. اچھا، دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو 2 گروہ آپ کو ملیں گے. ایک وہ تو جو ہے صرف ڈرانے کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو صرف رحمت کے اوپر فوکس رکھے ہوئے ہیں. جبکہ ضرورت، آپ نے بہت اچھی پوائنٹیشن کی ہے اس وقت، جبکہ ضرورت دونوں کی ہے. جی دیکھیں، اگر ہم بچے کو اس طریقے سے بتاتے ہیں، جب اپنے کسی بھی بچے کو اگر ہم تربیت کے لیے بیٹھتے ہیں کہ دیکھو بیٹا آپ کے ایگزامس آ رہے ہیں، آپ اچھی محنت کرو گے، تیاری کرو گے، پریپریشن کرو گے، تو اٹ کوڈ بی پاسبل کہ تم پوزیشن ہولڈر بن جاؤ. لیکن اگر تم تیاری نہیں کرو گے، پریپریشن نہیں کرو گے، تو اٹ کوڈ بی پاسبل کہ یو ول فیس دا فیلئر. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. صحیح. تو یہ چیز ہمیں آج کے دور میں بچوں کو، نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا، جیسے ایک چیز میں یہاں پر انکلوڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے جس طرح بات کی کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی، جیسے اکثر ہم بہت ساری جگہوں پر جب مرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا قبر کی بات کرتے ہیں تو صرف عذاب قبر
کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم اگر اچھے کام کریں تو ہمارے لیے وہی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ موت کا جو وقت ہے اس سے ہمیں یہی ڈرایا جا رہا ہوتا ہے نا کہ بس صرف جہنم ہے, آگ ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز کہ ہم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں. جب انتقال ہوتا ہے انسان کا تو وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے, تو وہ تو ایک ہمیں خوشی خوشی موت کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں ہمیں قبر میں جانا ہے, ہمیں قریب ہونا ہے موت کے. ہم موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں, جبکہ جیسے کہ جو قبر کے جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے یا انسان کی قبر جو ہے وہ 70 بار انسان کو ایک دن میں پکارتی ہے. تو وہی ہمیں ایک بس ڈر اور خوف سا محسوس ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں اس کو بھی بیان کرنے کے لیے بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کثیر تعداد صرف خوف پر ہے, ایک کثیر تعداد صرف رحمت پر ہے. صحیح, اس میں بھی ریشو ہے. تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ قبر میں ہم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, تو بیسیکلی دیکھیں ملاقات جو انسان کی اپنے رب سے ہے وہ تو ہوگی جنت میں. اچھا, ٹھیک ہے, پہلی چیز. اچھا, قبر سے ڈرتا کیوں ہے بندہ, وہ یہ سمجھ لیجئے. اصل میں بتایا یہ جاتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. صحیح, اور موت مومن کے لیے آزادی ہے. جی. اب بندے کو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بھائی مومن کے لیے موت قید خانہ ہے, کب موت جو ہے آزادی ہے. اب دنیا کے اندر وہ اس قید خانے میں جیے گا کیسے؟ صحیح. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیں. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ایک ایسے الزام میں جو انہوں نے کیا نہیں تھا, 7 سال کا ایک زندان انہوں نے گزارا, تو جب وہ وہاں انٹر ہوئے تو وہاں پر آلریڈی کچھ قیدی موجود تھے. اور ان قیدیوں کی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تربیت کا آغاز کیسے کیا؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر تو گند پڑی ہے, مطلب کوئی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام شروع ہوئے اور خود جو ہے نا انہوں نے صفائی کا آغاز کرا. تو قیدیوں نے آگے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو کہنے لگے کہ بھائی دنیا بھلے ہی مسافر خانہ ہے, میں مفہوم بتا رہا ہوں, لیکن رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صفائی نصف ایمان ہے. تو اسی طرح سے تعلیمات بتانی ہوتی ہے. مومن بندہ قید سے ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں, لیکن اب بات آتی ہے کہ مومن, تو جی مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر, اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتا ہے. جب وہ مومن بنتا ہے تو جب وہ قبر میں جاتا ہے, انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو, جگہ تبدیل ہونے کو. جگہ اس کی تبدیل ہوئی, وہ ظاہری حیات سے نکل کر ایک ایسی زندگی میں چلا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. اور انسان کے 4 درجے ہیں, ٹھیک ہے نا, مرنے کے بعد جو اسے 4 درجے دیا. سورہ انساء آیت نمبر 69 کے اندر اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے, جان نثار کر دی. شہداء ہیں, صالحین ہیں, صدیقین ہیں, انبیاء ہیں. انبیاء کا درجہ سب سے بڑا, اس کے بعد صدیقین کا, پھر شہداء کا, پھر صالحین کا. اب صالحین کسے کہتے ہیں؟ نیک آدمی, بہت آسان الفاظ میں. اب آپ نے نیک آدمی کس طرح سے بننا ہے؟ جی نیک آدمی کا سمپل سا فلسفی, جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے رک جاؤ. صحیح. جس چیز سے اللہ کا نبی روکے اسے رک جاؤ. صحیح. جس چیز کی اللہ کا نبی اجازت دے وہ کرو, جس چیز سے اللہ راضی ہو وہ کام کرو. آپ یہ کرتے چلے جائیں, آپ صالحین ہو جائیں گے. جب آپ صالحین ہو گئے, اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کر لیا, جب آپ کو موت آئی تو موت 2 طرح کی صورتوں میں انسان کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو مومن نہیں ہوتا اس کی موت کو تکلیف کا اندازہ اس طرح سے کرو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سفید کپڑا لو, اس پہ خار دھار جھاڑی زور سے مارو اور اسے کھینچو. وہ جس طریقے سے کپڑے کو چیرتا ہے تم اس تکلیف کا صرف ایک اندازہ لگاؤ گے, اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے. اس کی ایک اور جگہ میں آپ کو, اور مومن بندے کے لیے تو ایسے ہے جیسے بس ابھی اٹھے اور ابھی چلے گئے. اس کی ایک اور جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم, جی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا. وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ ایک دن حضرت مریم کی قبر پر گئے اور کہا کہ والدہ اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہے کہ میں اللہ کی اجازت سے زندگی عطا کروں, تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو زندہ کر سکتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو جواب ملتا ہے ان کی والدہ کی طرف سے, وہ ملتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے مگر جو موت کی تکلیف ہے نا وہ میں دوبارہ سہنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ برداشت نہیں ہوگی. عیسیٰ ابن مریم جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر قرآن میں, تو کتنی مبارک خاتون ہوں گی یہ سوچنا ناممکن ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں
تو آپ اور ہم اور ہمارے جیسے جتنے بھی انسان ہیں انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اس سے ایک سوچ یہ لے لیں, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, وہاں 10-15 افراد ہیں, آپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اب آپ کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے, آپ کے سامنے آئے آپ شور مچائیں گے تو لوگ آپ کو بچانے کے لیے آ جائیں گے. لیکن وہاں 2x2 کا گھڑا, آپ چیخیں گے, چلائیں گے, کوئی آپ کی پکار سننے والا نہیں ہوگا. یہ کس وجہ سے؟ آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا. صحیح. آپ اللہ کو راضی کریں. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے. محمد سے وفا کیا ہے؟ محمد نے کہا بھائی میں پکارے جاؤں محمد 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 محمد, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤں نا, تو پھر میرا دعویٰ دلیل والا تو نہیں ہوا نا, دعویٰ دلیل مانگتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح بالکل. بزم عقیدت پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی, اور آج مشائخ اور مزارات کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. جی تو صالح, اس وقت کون سا کلام آپ نے تیار کیا ہے ہمارے بزم عقیدت کے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ میں کلام مرشد پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی, وہ محبوب حق تاجدار مدینہ. ماشاءاللہ, بہت پیارا کلام ہے, اور ہم سب محو سماعت ہیں نہایت عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ. وہ محبوب حق تاج دار مدینہ ہے, جن کے قدم سے بہار مدینہ میرے جان و دل ہیں نثار مدینہ. میرا شیام غزار مدینہ, وہ محبوب حق تاجدار مدینہ. پلائی ہے ساقی یہ کوثر نے ایسی, کبھی بھی نہ اترے خمار مدینہ. پلائی پلائی ہے ساقی یہ طیبہ نے ایسی, کبھی بھی نہ اترے خمار مدینہ. جب آئے گا جھونکا نسیم کرم کا,
ضیا بخش چشمے بصیرت ہے شمس، ان آنکھوں کا سرما غبار مدینہ، وہ محبوب حق تاج دار مدینہ ہے، جن کے قدم سے بہار مدینہ، وہ محبوب حق تاج دار مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہایت خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی صالحہ ہاشمی نظامی، اور اس کے ساتھ ہی بزم عقیدت میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پھر سے واپس آتے ہیں اور اس موضوع کو جو کہ مشائخ اور مزارات کی حقیقت کے حوالے سے ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، دیکھتے رہیے۔ جی محترم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام، اور موضوع ہمارا جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ مشائخ اور مزارات کی حقیقت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ بلال قادری نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس وقت جو سوال میں آپ سے کرنا چاہیے، یہ خود ایک موضوع ہے ایکچولی، تو یہ کیا ہے کہ مزارات کیا ہیں اور ان کا ادب و احترام کس طرح سے ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے۔ مزار بیسیکلی جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پوچھا کہ قبر میں موت جی مومن کے لیے اور غیر مومن کے لیے، تو مومن کے لیے آپ ایسے سمجھ لیں کہ علماء کرام نے اور اکابرین نے استدلال لیا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ لوگ اس طرح تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا، تو اسی طرح سے استدلال قرآن کی ایک آیت ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو جن لوگوں نے یہاں پر اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ بھی غافل ہوئے بغیر زندگی گزاری، جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا فانی سے رحلت فرمانے کے بعد اپنی مجلس کے اندر ایک ایسا مقام دیا جس کا چرچا دنیا میں بھی ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو جبریل امی کو کہتا ہے اے جبرائیل، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم جا کے منادی دو، ندا کرو کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امی یہ اعلان آسمان والوں میں کرتے ہیں، پھر زمین والوں میں کرتے ہیں، تو جو زمین والوں میں اعلان ہوتا ہے اس کو آپ ظاہری آنکھ سے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو مزارات پہ موجود ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ جو دور حاضر کے اندر ظاہر سی بات ہے، مسائل تو ہر دور میں ہر اعتبار سے ہوتے رہے، آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ اس ایک مسئلے کی وجہ سے تمام مزارات کو بے ادبی کے زمرے میں لانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جس کی زندگی کے بارے میں روشن پہلو ہیں کہ اس نے 99 لاکھ مسلمان کیے، ایک شخص کا مزار ہے بغداد کے اندر جس کے جو طالب علم تھے، جو مریدین تھے، وہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے سپاہی بنے۔ ایک ایسی ہستی جس نے اجودن میں آ کے پاک پتن بنا دیا، ایک ایسی ہستی جس نے دہلی کو قطب الدین بختیار کاکی نے جب آئے تو وہاں قطب مینار بنایا گیا ان کی یاد میں، سلطان التمش کی سلطنت میں۔ پھر حضرت قطب الدین بختیار احمد کاکی جو خلیفہ بابا فرید جیسے میں نے بتایا، پھر بابا فرید کے جو کیا کہتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دہلی کے اندر پھر جس طرح سے دین کی خدمت کی کہ بڑے بڑے بادشاہ ترستے تھے کہ ہم ان کے دربار میں حاضر ہوں۔ صحیح۔ ایک بادشاہ ہے علاء الدین خلجی، تاریخ کے اندر لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے منگولوں کو 2 دفعہ ہرایا تھا جس وقت منگولوں کا عروج تھا۔ صحیح۔ اس نے 2 دفعہ منگولوں کو ہرایا تھا، یہ وہ بادشاہ تھا۔ تو اس بادشاہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی جناب میں عرضی لکھ کر بھیجی حضرت امیر خسرو کے ذریعے یا اپنے کسی قاصد کے ذریعے کہ میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نہیں، تم نہیں آ سکتے۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ جی اچھا، وہ شرارت کرتا تھا کہ رکا لکھ کر بھیجتا اور رکے کے پیچھے ہی نظام الدین جواب بھیجتے۔ تو نظام الدین نے جب دوسرا سوال اس کا دوبارہ آیا تو نظام الدین نے لکھ کر بھیجا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور فقیر کے در کے 2 دروازے ہیں، اگر تم ایک دروازے سے آؤ گے میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔
اور زیادہ تنگ کیا تو میں یہ شہر بھی چلا جاؤں گا. صحیح. پھر خلاؤدین خلجی نے کہا اچھا چلے آپ خانقاہ کی اجازت نہ دیں, اپنے گھوڑوں کے استبل جو ہیں ان کو تو دیکھنے دیں, صحیح, میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا مگر دورہ تو کر دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھوڑے سونے کی زنجیروں سے چاندی کی میخوں میں گڑے ہیں, یا چاندی کی زنجیروں سے سونے کی میخوں میں بندھے ہوئے ہیں. اس نے پھر شرارت کے طور پہ لکھ کر بھیجا کہ بھائی بادشاہ اور فقیر میں کیا فرق ہے, بادشاہ بھی تو سونا اور چاندی رکھتا ہے, آپ بھی رکھتے ہیں. تو نظام الدین اولیاء نے اس کا جواب دیا کہ بادشاہ سونا چاندی کو تجوریوں میں محفوظ رکھتا ہے اور فقیر سونے چاندی کو گھوڑے کے نالوں میں رونتا ہے. واہ. تو جو لوگ مال و متاع کو, جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ دنیا کا مال و متاع سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں, وہ جانتے ہیں یہ دھوکہ ہے. جو اس دھوکے کو پہچان گئے تو وہ اہل حقیقت, اہل معرفت کہلائے. جب انہیں معرفت ہی اس دنیا میں دے دی گئی تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اس دنیا فانی کے اندر رہنے والی آنکھوں سے اوجھل کر کے ان کا مقام گھٹا دے. صحیح, ناممکن ہے. جو اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ تو پھر محبوب ہے, اس کی شان ہی الگ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا مزارات آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں. اچھا, مزارات میں سب سے زیادہ مقدس مقام, اب جو بے ادبیہ اور ادب کی بات آپ نے کہی, سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا کہ مزارات کن کے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اس کیٹیگری کے لوگ جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتا, وہ رہتے ہیں دنیا میں لیکن جیتے اللہ کے لیے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی موت بھی اللہ کے لیے ہے. اس کے بہت سارے میں پہلو بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کو خاطر لاتے ہوئے میں نے ایک مختصر سا واقعہ بیان کیا. اسی طرح سے ادب. اب آج آپ دیکھیں لوگ آپ کو ملیں گے بڑے فخر سے بتاتے ہوئے, جی میں وہاں گیا تھا روزہ اقدس پر, سنہری جالیوں سے تسبیح لگا کر لے آیا. ارے بھائی یہ کون سا ادب ہے؟ ہاں, یہ کہاں کا ادب ہے؟ یہ وہ جا ہے جہاں پر تمہاری نگاہ نہ اٹھے اور تم اچھل کود کرو گے. یہ کون سا ادب؟ تو وہاں کے لیے حکم ہے کہ جالیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے, جالیوں سے بھی 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہو کر, نگاہیں چشم ہونی چاہیے, سرخم ہونا چاہیے, دل پشیماں ہونا ہو. یہ تینوں چیزیں آپ کی کیفیت میں شامل ہو, پھر اس کے بعد آپ اپنا رودات سنائیں, اپنا سلام پیش کریں. تو یہ ہے ادب. یہی ادب جو ہے ظاہر سی بات ہے درجہ با درجہ آپ ہر جگہ کریں گے. اب جب بھی کسی مزار پہ جاتے, اچھا مزارات کا ایک کانسیپٹ سنیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب مزار پر ایک چادر رکھی ہو تو دوسری کی حاجت نہیں. اچھا, جبکہ یہاں پر کاروبار بنا ہوا ہے. اچھا, اب اس چادر لگانے کا کانسیپٹ بھی لوگوں کو نہیں پتا. یہ چادر ڈالنے کا مزارات پر کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک عام بندہ مرا, ایک عالم فاضل شیخ, ایک ایسا شخص جو اللہ کا محبوب بندہ جس کے ہر لمحے آپ ادا میں سنت اور محبت اور ذکر و اذکار کا پہلو ڈھونڈ سکتے ہیں, جب اس کو اس دنیا فانی سے جو ہے کوچ کروایا گیا تو اس کی نشاندہی کے لیے کہ قبرستان میں کوئی بے حرمتی کرتے ہوئے قبر پہ نہ جائے. ویسے تو عام قبر کے لیے بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, یہ بہتر ہے کہ تمہارے جو سیٹنگ یعنی جو بیٹھک ہو وہ ایسی جگہ پر ہو جس میں دہکتے ہوئے انگارے ہوں اور اس انگارے سے تمہارا بدن جھلس اٹھے. یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی قبر پہ بیٹھو. اچھا جی, تو لوگ تو آج کل مزارات پہ تھک گئے, جی قبر سے ٹیک لگا لی بیٹھ گئے. بھائی نہیں کریں. تو یہ عام قبروں کے لیے. اب جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی نشاندہی کے لیے علماء نے کہا کہ ایک چادر ڈال دو جس سے یہ پتہ چلے یہ کس کی قبر ہے. وہ پہچان جائیں گے, نام نہ بھی ہوگا تو پتہ ہوگا. پھر اس کو مزید اہل عقیدت نے جدت بخشی, خواجہ غریب نواز, غوث پاک, داتا علی حجویری, جنید بغدادی, جلال الدین حضرت امام جلال الدین سیوطی, امام حجر بن عسقلانی اور نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے گزرے. ان کے مزارات کی تعبیر کے لیے, ان مزارات کی تعظیم کے لیے آپ کو ایک نشاندہی بتا دی کہ بھائی یہ جائے ادب ہے, یہ اللہ کے محبوب بندے کی پناہ ہے. اب یہاں پر ادب کا مقام بھی ظاہر سی بات ہے مزاج کے اوپر ہوتا ہے. میں نے ایک پروگرام میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اقدس سے لپٹ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ حکم بن مروان نے جب پکارا وہ پلٹے تو حکم بن مروان کانپ اٹھا. یہ مزاج تھا ان کا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتا تھا؟ کہنے لگے میں کسی پتھر سے نہیں لپٹا جو میرا رونا نہ سنے, میں اس سے لپٹا ہوں جو میرا سنتے بھی ہیں, میرا جواب بھی دیتے ہیں. تو مزاج ہے, ظاہر سی بات ہے. اب اگر ایک بندے کو ایک جگہ سے نہیں ملا, خواجہ غریب نواز کے متعلق ویسے تذکرہ کرنا میں چاہوں گا لیکن بڑا اعتدال کے ساتھ, کیونکہ بادشاہ اکبر کو لوگ بہت کم جانتے ہیں. ایک آپ نے سنا ہوگا مکتوبات ربانی کر کے مکتوب ہے, اس کے جو مصنف ہیں انہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ وہ تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کے خلاف جہاد کیا تھا, قلمی جہاد, کیونکہ اکبر بادشاہ نے دین اکبر ہی لے کر آیا تھا. صحیح. لیکن اکبر بادشاہ جب تک یہ بگاڑ نہیں آیا تھا اور کیا کہتے ہیں
وہ جب اپنی اولاد کے حصول کے لیے جاتا تھا تو اس نے بھی خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ حاضری دی تھی. اور آج جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ خاندان موجود ہے جو ہر دن ڈیوٹی دیتا ہے, اس وقت اس نے 7 خاندانوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک دن 24 گھنٹے یہ خاندان ڈیوٹی دے گا. آج بھی انہی کی آل اولاد ہے. اچھا, تو یہ انہیں گدی نشین کہتے ہیں. تو یہ لوگوں کو مقام و منزلت ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ دیتا ہے. یہاں بھی دے گا اور ابدی زندگی میں بھی دے گا. بے شک, بے شک. یہ سارے معاملات ہیں جو آج کل سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اس کے ساتھ ہی مشائخ اور مزارات کی حقیقت کے حوالے سے جو آج ہم نے موضوع رکھا, اور یقیناً یہ وسیع موضوع ہے, اور کسی اور نشست میں بھی ہم ضرور اس موضوع پر گفتگو کے لیے بلال قادری صاحب کو انوائٹ کریں گے. اور آج کے اس بزم عقیدت سے بلال صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مصروفیات میں سے بہت قیمتی وقت آپ نے نکالا. صالحہ آپ کا بھی شکریہ کہ پروگرام میں تشریف لائیں آپ. اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ علماء مشائخ کا ذکر ہو رہا ہے, مشائخ کا, تو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو, اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ. اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ملفوظے کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی کو دیجیے گا بزم عقیدت پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.